बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। जनाब महमूद साहब, कैसे मिजाज सर? मैं बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा, आप सुनाइए। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र सर। और आज मैं काफ़ी हशाश बशाश महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था कि आज आप हमें बताएंगे कि हम किस तरह पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसकी दरामद कम कर सकते हैं। आपने कहा था कि 15% तो हम फौरी तौर पे जो है वो कम कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो एक मुल्कगीर मंसूबा जो है वो आज के प्रोग्राम में आप देंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको और अपने व्यूअर्स को हम दिखाएं कि जो हमारे करंट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, और इससे पहले भी जितने मिनिस्टर्स रहे हैं, वो पेट्रोल के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। जब कीमत बढ़ती है तो क्या कहते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो क्या कहते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो क्या कहते हैं। ज़रा देखिए। रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, 40 रुपए तेल महंगा हो गया। आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। आज 137 रुपए लीटर है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आया है। 179 रुपए 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपए 15 पैसे का। यहाँ से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। ये कहना कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज महंगाई है, वो गलत है। इस इंटरनेशनल ब्रेंट प्राइस, जो ऑयल की प्राइस है, ब्रेंट प्राइस $123, उसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और दूसरी जो तेल से बनने वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। कि जनाब वाला जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई, उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। लेकिन इन नाकामियों से नहीं डरता, लेकिन मैं बता देता हूँ सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है वो ये है कि हमने बेसिकली जो है जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन लिया। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फिर हमारी ये जो हम लोग कमोडिटी प्राइसेस हैं ये ऊपर नीचे जाती रहती है। हमने इसके बारे में क्या कोई लाए अमल है हमारे पास कि हम कोई ट्रेडिंग फ्लोर बनाएं? 3.5 साल आपने हमें दिए ना, और हमने कम से कम सोचना शुरू किया है, उसके ऊपर हमने प्लान्स बनाने शुरू किए हैं। जनाब, ये था जो दिखाना एक दफ़ा ज़रूरी था कि ये हमारे साथ होता आया है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को ये भी दिखा दूँ कि आपने पिछले प्रोग्राम में क्या कहा था, कंक्लूजन को लेके, सॉल्यूशन को लेके। आज जो हमने बात करनी है, ज़रा उसको भी, उसकी हाईलाइट जो है वो भी व्यूअर्स को दिखा देते हैं। मैं अवाम की ज़िंदगी को मुश्किलात में डालने का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं अवाम से कुर्बानियाँ मांगने का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। हुक्मरान इसलिए नहीं आते कि वो आके अवाम से कहें कि आपको इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुक्मरान इसलिए आते हैं कि वो आपको आके ये कहें कि हम आपके लिए ये कुछ कर रहे हैं, और वो सिर्फ बातें में ना करें, वो सिर्फ अपने कपड़े बेच के आटा ना दे रहे हों, वो जेन्युइनली आटा दे रहे हों। तो इसके लिए हमें फौरी तौर पर जो काम करने होंगे, उनमें अगला काम करना होगा कि पेट्रोलियम से हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी होगी, क्योंकि दुनिया में पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, मईशत दुनिया की ऊपर नीचे हो जाती है, जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमें बहुत बड़ा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसे इंट्रोड्यूस करने के फ़ौरन बाद हमें पेट्रोलियम में से $15 अरब की बचत हो जाएगी, और जो $15 अरब की बचत फ्यूचर में पेट्रोलियम और भी ऊपर जाता है तो हम पे असर नहीं करेगा। उस $15 अरब की बचत के साथ आप फौरी तौर पर लोगों को जो 1 साल के लिए बंद करेंगे चीज़ें, वो दोबारा खोल देंगे। जनाब, ये तो हो गया जनाब, आपने ये फरमाया था। अब इसका पहला स्टेप क्या है जी? कहाँ से हम शुरू करेंगे? किस तरह हम जो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो दरामदात हैं, इंपोर्ट्स जो हैं, उनको रोक सकते हैं? आर्जी तौर पर तो हमने कहा था कि आप इंपोर्ट्स में $15 अरब का बचत करें, तो आपको फौरी तौर पर IMF वगैरह से जान छूट जाएगी, और आप जब भकारी नहीं होंगे तो दुनिया आपको इज्जत से मिलेगी। सही है सर।
لیکن جی جو آپ 15 ارب ڈالر کی درآمدات کو کم کریں گے، امپورٹس کو کم کریں گے، تو اس سے آپ کے ملک کے اندر تھوڑے سے وہ لوگ جو ویل ٹو ڈو ہیں انہیں لگے گا کہ ان کی لگژری آئٹمس پہ بین لگ گیا ہے، اور وہ ذرا گلا کریں گے، تو اس گلے کو 1 سال کے بعد ہم ختم کر دیں۔ 1 سال کے اندر آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بنانا ہوگا، آپ کو کچھ 40-50 ہزار بسیں امپورٹ کرنی ہوں گی، اور یہ لگژری بسیں ہونی چاہیے، اور بس یہی آپ نے ٹوٹل امپورٹس کرنی ہے۔ اس میں آپ کا کوئی تقریباً 1 سے سوا ارب ڈالر خرچ ہوگا، اور یہ آپ کو چائنا سے بڑی اچھی بسیں امپورٹ ہو سکتی ہیں۔ وہاں کی کمپنیاں بہت بڑی بڑی اچھی بسیں بناتی ہیں، آپ وہاں سے جا کے اسٹڈی کر کے ایسی بسیں لائیں جن کا یہاں بیک اپ انتظام بھی پورا ہو، اور گیس پہ ان بسوں کو چلائیں۔ اب یہ بسیں کامیاب کب ہوں گی اور یہ 15 ارب ڈالر کے فیول میں بچت کیسے کروائیں گی، یہ ہے کوسچن جو بڑا کرٹیکل ہے۔ ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ پورے پاکستان میں ہر سڑک جس پہ 2 لینز ہیں ان پہ بس چلانی ہوگی۔ میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، ان کو چلانا کدھر ہے؟ 40-50 ہزار بسیں جو ہے وہ منگوا تو ہم لیں گے، وہ آ گئیں، اب انہیں چلیں گے کدھر جی؟ وہ ہر وہ سڑک جس پہ 2 لین ہیں، آپ اس میں سے 1 لین کو بس کے لیے مختص کر دیں گے کہ اس لین میں صرف بسیں جا رہی ہیں، اور آپ ہر لین میں جو بسیں جا رہی ہوں گی 1-2 منٹ کے بعد آپ بس چلا رہے ہوں گے، تو بسیں آپ کی پوری سپیڈ پہ جا رہی ہوں گی۔ یہ بسیں جب آپ 50 ہزار بسیں پاکستان میں اتار دیں گے تو یہ ایک بس 72 سیٹر 72 مسافر لے کے جانے والی بس، یہ آپ کے پبلک کا ٹرانسپورٹ کا پرابلم میجر طور پر حل کر دے گی۔ اور آپ لگژری لوگوں کو سپورٹ اس میں کیا دیں گے؟ آپ لوگوں کو سب سے بڑی سپورٹ یہ دیں کہ یہ بسیں جو ہیں یہ فری آف کاسٹ پیسنجر کو لے کے جائیں، اس کے لیے آپ چارج نہ کریں۔ یعنی کہ یہ پھر وہی بات آ جائے گی سبسڈی کی، پھر ہمیں ادھر جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ دینی پڑے گی، تو خرچہ تو میں سب ادھر کا ادھر ہی رہے گا، شاید پیٹرول کم ہو جائے، لیکن یہ فری کس طرح ہم آفر کر سکتے ہیں کہ جناب اس کے اندر آپ سفر کریں اور پیسے کوئی نہیں؟ جب آپ یہ بسیں فری کریں گے تو ذرا دیکھیے، ہم نے ایک گرافک ویژول بنایا ہے جو آپ کو آپ چلا کے دکھا دیں، جو دکھائے گا کہ جب بسیں ایک لین میں چل رہی ہیں تو دوسری لین میں گاڑیوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ جی وہ چل رہی ہے، وہ اس وقت چل رہی ہے، فوٹیج جو ہے اسکرین پہ موجود ہے۔ اب گاڑیاں جو ہیں آپ دیکھیں وہ چوک ہوئی ہیں اور بس پہ لوگ سفر کرتے جا رہے ہیں، تو گاڑیوں والوں کے پاس کیا چوائس ہوگی تھوڑے عرصے کے بعد؟ کہ گاڑیوں سے اترے بس میں چڑھ جائیں؟ تو اس طرح نا گن پوائنٹ ہے، تسی کہہ رہے ہو کہ ادھر آ جا پتر ہو۔ نہیں، آپ بس میں اس وقت بھی کیا ہے، جتنے بڑے شہر ہیں آپ اس میں جب سفر کرتے ہیں تو آپ کا سفر کس سپیڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ ایوریج سفر لاہور میں اس وقت 9 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ پہ ہو رہا ہے، تو چوک ہی ہوا ہوا ہے۔ چوک ہی ہوا ہوا ہے، یہ بھی خوش قسمتی ہے اگر 9 کلومیٹر۔ آپ کی یہ بسیں جو ہیں یہ پھر دوڑیں گی ایوریج 40-50 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ، تو کاروں والے میجر اتریں گے بسوں میں چڑھ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی 2 رویہ سڑک موجود ہے وہاں پہ ایک آپ کر لیں پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے اور ایک کر لیں آپ ان بسز کے لیے۔ اب وہ جو ہے سر رکشے ہیں، چنگچیاں ہیں، ٹیکسیز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ختم کر دیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ جب فری بس اویلیبل ہوگی تو لوگوں پہ چھوڑ دیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان امپلائمنٹ نہیں پیدا ہوگی جو سارے اس وقت رکشے چلا رہے ہیں، بسیں چلا رہے دیکھیں ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم سارے پرابلمس کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو 1 سال کی پلاننگ چاہیے، اور 1 سال کے اندر پاکستان کے ہر سٹیزن کو خوشحال کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی اکانومی جو اس وقت صرف 300 ارب ڈالر پہ ہے، 290 ارب ڈالر پہ اس مہینے اگلے کلوز ہوگی جب، تو 290 ارب ڈالر کی اکانومی کو آپ جب 1500 ڈالر کی اکانومی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مفصل پلان دینا ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ گاڑیوں والوں کو دیکھیں نا، ایک 21ویں گریڈ کا آفیسر ہے، جج صاحب ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہیں، پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں آگے پیچھے ان کے چل رہی ہوتی ہیں، ایک منسٹر ہے، یہ لوگ کس طرح آئیں گے اس پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر؟ وہ تو کہیں گے کہ جی ہم نے تو اپنے پروٹوکول کے ساتھ ہی سفر کرنا ہے اور اسی رش میں سے جو ہے گزرنا ہے، اور ان کے لیے پھر کس طرح آپ رستہ بنائیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی مجبوری ہے کہ اگر میں نے ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہ دیا
تو یہ لوگ جو ہیں یہ سسٹم نہیں چلنے دیں گے. تو آپ ایسے کر لیں کہ آپ اپنی بس کے اندر 2 کیبنز بنا دیں. یہ بڑی لمبی بسیں ہوں گی, کوئی 18 میٹر کی بس ہوگی, تو 18 میٹر کو آپ 3.25 فٹ سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ کوئی 60 فٹ لمبی بس ہوگی. تو آپ 30 فیٹ کا پیچھے کیبن کر دیں, 30 فیٹ کا آگے کیبن کر دیں, اور ایک کیبن جو ہے وہ آپ کر دیں ٹیکس پیئرز کے لیے اور ایک کر دیں نان پیئرز کے لیے. تو جو ٹیکس پیئر کا کیبن ہے یہ سارے افسر وہاں بیٹھ جائیں گے, اور 18ویں 19ویں گریڈ تک کے افسر کو اگر آپ وہاں لے آتے ہیں تو باقی تھوڑے سو کو ہم مینیج کر لیں گے بعد میں. مان جائیں گے سر؟ اتنے معصوم ہیں کہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا کیبن ہے اور یہ؟ تو وہ 20ویں گریڈ اینڈ ابو کے بندوں کو ہم بس لین میں ہی جگہ دے دیں گے نا, کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس پہ جھنڈا لگا ہوا بس لین میں سے گزر جائے. ابھی اس وقت اور یہ بڑی مجبوری سے کرنا پڑے گا, بددلی سے, کہ ادروائز ان لوگوں نے سسٹم نہیں چلنے دینا. تو ان کو آپ نے کوئی وے آؤٹ دینا ہے تاکہ جی, تو وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کی گاڑیاں بس لین میں چل جائیں گی. اب میں فرض کریں میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, ایک ارب پتی آدمی ہوں, میں تو کبھی بھی بس میں نہیں آؤں گا سر, نو وے, سوری. دیکھیے جب آپ سب لوگوں کو بسوں سے گاڑیوں سے اتار کے بس میں چڑھا دیں گے والنٹیرلی, تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ کی جو کار لین ہے وہ خالی ہو جائے گی. جب کار لین خالی ہوگی یہ پروجیکٹ لانچ کرنے کے 3-1 مہینے کے بعد, تو پھر سنگاپور کا ایک ماڈل ہے, آپ وہ اپلائی کر دیں پاکستان میں. وہ کیا ہے جی؟ سنگاپور کا ماڈل یہ ہے کہ گاڑی تو بڑی سستی مل جاتی ہے وہاں, لیکن گاڑی رکھنے پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو پھر آپ گاڑی پہ ٹیکس لگا دیں. آپ کو پاکستان میں اگر 50,000 بسیں چلانی ہیں تو آپ اس کے ساتھ 1.5 لاکھ گاڑیوں کی اجازت دے دیں, اور ہر گاڑی جو ہے وہ 1/3 آف دا کاسٹ آف بس بیئر کرے گی. اب آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں تو آپ ایک بس کا کرایہ جو بھی بنتا ہے اس کا 1/3 آپ دیں, پھر اپنی گاڑی میں انجوائے کریں. وہ آپ کو ایک پرمٹ مل جائے گا کہ جناب آپ چلا سکتے ہیں اپنی گاڑی. گاڑیاں پھر انہیں کو صرف رہ جائیں نا, گاڑیاں صرف پھر انہیں کے پاس رہ جائیں گی. ویسے اس وقت جو ہے نا سر لاہور کی آبادی جو ہے, پھر آپ دیکھیں ہم نے اس کی بھی ایک اینیمیشن تیار کروائی ہے آپ کے لیے, پھر یہ اس طرح سے ٹریفک چل رہی ہوگی. چلائیں جی, وہ بھی جو ہے وہ ویڈیو ڈسپلے کریں. اب آپ نے بڑے شہروں میں تو چلا دیں بسیں. نہیں جی نہیں, آپ کو بسیں چلانی ہیں ڈور ٹو ڈور, کراچی سے لے کے پشاور تک, اور پشاور سے بھی آگے بسیں چلیں گی. آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تب بھی بس فری ہے, آپ نے ود ان دا سٹی کام کرنا ہے تب بھی بس فری ہے. شہر سے دوسرے شہر جانا پھر کیسے فری ہے؟ آپ کی موٹر وے پہ جو بسیں چل رہی ہوں گی وہ بھی فری, وہ بھی اسی پیرامیٹر کے تحت. کہ دیکھیں جب آپ 1.5 لاکھ گاڑیوں سے 2-2 لاکھ روپے مہینہ ٹیکس لے لیں گے, اور پھر پیٹرول کی پرائس جتنی بھی اوپر جاتی ہے آپ ان کو بل کر دیں. اب اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ افورڈ کر لیں اور گاڑی رکھ لیں, اگر نہیں ہے تو آرام سے مفت کی بس انجوائے کریں, کراچی سے پشاور تک بسوں میں ہی جائیں. یہ آپ 1.5 لاکھ گاڑی پر سٹی کہہ رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ گاڑی پورے ملک میں. 1.5 لاکھ گاڑی اس وقت آپ کے پورے ملک میں 68 لاکھ ٹرانسپورٹ ہے, وہیکلز ہیں, آٹو موبیلز 6.8 ملین. اور 6.8 ملین جو ہے یہ آبادی کے تقریباً 4 یا 5% لوگوں کو دستیاب ہیں. یہ 1.5 لاکھ گاڑی سے ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ہم مفت بس سروس جو ہے وہ شروع کریں. آپ 1.5 لاکھ گاڑی سے 2-2 لاکھ روپے ریونیو لیں تو یہ آپ کے پاس ایک خطیر رقم آئے گی جو ساری بسوں کو فری چلا دے گی. چل گئیں کہ مجھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کیا پیٹرول کا خرچہ بھی وہ پورا کرے گی؟ یہ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے جب ایک کار سے آپ لیں گے تو ہر 3 گاڑیاں جو ہیں وہ مل کے ایک بس کو چلوائیں گی, اور بس پبلک کو فری ملے گی. اب یہ فری بس جو ہے یاد رکھیں یہ پاکستان کی پبلک کا رائٹ ہے, اور اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. اس وقت آپ جس آلودگی کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو یہ ماحولیاتی آلودگی بھی ختم ہو جائے گی. آپ جب اس آلودگی میں زندہ ہیں تو آپ ایکچولی اپنی لائف کو ایوریج 2 سے 3 سال کم کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو زیادہ بیماریوں کے لیے ایکسپوز کر رہے ہیں. جب آپ بس پہ آ جائیں گے تو آپ کی بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی, ایئر کنڈیشنڈ بسیں ہوں گی, آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں گے. یہ جو فیملیز ہیں وہ کس طرح پھر ٹریول کریں گے؟ دیکھیں نا اس وقت تو ہم جاتے ہیں اسلام آباد یا کسی بھی پکنک کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ
گاڑی ہی جو ہے وہ بہترین وے آؤٹ جب آپ کو پکنک کے ہر اسپاٹ تک بس لے کے جا رہی ہے اور فری لے کے جا رہی ہے تو کیا ایشو ہے آپ کا؟ اب میرے پاس نہیں ہے جی وہ، فرض کریں میں نے وہ 2 لاکھ روپیہ نہیں پے کر سکتا اپنی گاڑی کا، لیکن اب رات کا وقت ہے، گھر میں کوئی پیشنٹ ہے، میں نے اسے ہاسپٹل لے کے جانا، تو پھر کیا کریں گے؟ کیب، ٹیکسیاں چل رہی سنگاپور میں ٹیکسیاں ہیں اور بسیں ہیں اور پرائیویٹ گاڑیاں ہیں. پرائیویٹ گاڑی بہت ٹیکس پے کرتی ہے اور باقی کیب اور بسیں ہیں. یعنی کہ پھر میں اپنی گاڑی جو کھڑی ہے گھر میں وہ بیچ دوں گا، وہ کیا ہوگا؟ جی فارغ، بس گاڑی کیا کرنی ہے پاکستان نے؟ آپ بتائیں اس وقت صرف 5% آبادی کو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. 95% آبادی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کہہ اسے رہے خوار کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اور میں کہہ رہا ہوں اس 5% کے پاس ہی اویلیبل رہنے دیں، اس سے بھی کم کر دیں، لیکن 100% کو ٹرانسپورٹ دے دیں. وہ جو 5% ہے، اب اس میں سے بہت کم ہیں جو 2 لاکھ روپیہ دیں گے. میں کہہ رہا ہوں اس کو کم کر دیں، آپ 1% پہ لے آئیں، آدھے % پہ لے آئیں، لیکن 100% کو فری ٹرانسپورٹ، لگژری ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر دیں. تو جو گڈس کی ٹرانسپورٹ ہے وہ کیسے ہوگی سر؟ گڈس ٹرانسپورٹ والوں کو لائسنس دے دیا جائے گا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. ان 2 رویہ سڑک کے اوپر تو پھر بڑا مسئلہ نہیں بن جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. آپ جب لاکھوں کی گاڑیوں کو کم کر کے، ملینز کی گاڑیوں کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ لاکھوں میں لے آئیں گے تو سڑکیں تو خالی ہو جائیں گی. نہ نئی سڑکیں بنانی پڑیں گی، نہ یہ کھڈوں سے مصیبت ہوگی، نہ آپ کو گھروں میں گاڑیاں چاہیے ہوں گی. آپ کے گھر کے ساتھ ہی بس ہر وقت چل رہی ہے اور آپ لگژری انجوائے کریں. اب فرض کریں میں رہتا ہوں اپنا، کہاں رہتا ہوں میں؟ اندرون لاہور رہتا ہوں. اب وہ تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور میرا مین روڈ تک پہنچنا ہی جو ہے وہ تقریباً کوئی 35-40 منٹ کی واک مجھے وہاں تک کرنی پڑے گی. میں لاہور کا پراپر سٹیزن ہوں. لاہور کے اندرون لاہور میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں نا، ایک بڑی سڑک جو ہے نا وہ ہارڈلی 5 منٹ کی واک پہ آ جاتی ہے. 5-7 منٹ کی واک، اور اتنی واک تو ہر بندے کو لازمی ہے کرنا، ادروائز آپ ویسے ہی بیمار ہو جاتے ہیں. نہیں، کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں سر، جس طرح اب فرض کریں میں بحریہ میں رہتا ہوں. انڈیا میں 2 لین سڑکوں پہ بس چلے گی. اچھا، جہاں یعنی کہ سوسائٹی کے اندر بھی اگر اندر باہر ہر جگہ پورے پاکستان میں جہاں 2 لین ہے وہاں ایک پہ بس چلے گی. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ باہر، جہاں پہ بھی اندر جہاں 2 سوسائٹی لینز کے بنی ہے اندر اس جو میں 1 لین پہ بس آگے چلے گی. اور پیٹرول کے پرائسز جتنے بھی بڑھ جائیں وہ پبلک کو پاس کیے جائیں گے. دیکھیں ایکچولی اس وقت جو پیٹرول پرائسز ہے نا، یہ اور بڑھنے کے چانس ہے، اور یہ سال جو کلوز ہونا ہے یہ 240 اور 50 پہ کلوز ہونا ہے. تو جو میں پلان دے رہا ہوں اس سے ڈالر آپ نیچے واپس لے آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انیشیل کاسٹ ہے محمود صاحب، دیکھیں نا اس وقت تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پیسے مینیج نہیں کر پا رہے ہم. تو یہ انیشیل کاسٹ اتنی بڑی، آپ اتنی ہزاروں کی تعداد میں بسز آپ منگوانا چاہ رہے ہیں اچانک سے، تو وہی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ 1 سے سوا ارب ڈالر چاہیے بس. 1 سے سوا آپ 15 ارب ڈالر کے پیٹرولیم کو بچانیں گے اور 1 سے سوا ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے. سر کہاں سے آئے گا میرے آقا؟ اس وقت تو بچا کے ادھر سے ایک ڈالر جو ہے وہ آپ ادھر سے بچا کے دیں گے. اب دلی کی سرکار کو دیکھ لیں، انڈیا میں وہ اپنے لوگوں کو 200 یونٹ بجلی فری دے رہی ہے، بسیں فری کر دی ہیں انہوں نے وہاں پہ. لیکن وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا نا سر، انہوں نے پہلے دن نہیں انہوں نے کیا تھا. بھائی دلی میں ان کی سرکار فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، صرف ایک شہر کی گورنمنٹ ہے، لہٰذا وہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس جتنے اختیار ہیں وہ اتنے ہی کھیل سکتے ہیں. ادھر تو اختیار ہی اختیار ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کام کرنے ہوں گے. تو یہ جو حضرت مولانا شہباز شریف صاحب نے اور خان صاحب نے ادھر پشاور، یہ جو ساری میٹروز بنائی ہوئی ہیں اور وہ جناب ٹرینیں بھی اب چلنا شروع ہو گئی ہیں، علیحدہ کی کرنا جی. دیکھیں یہ منصوبہ اس وقت بھی ہم نے اس پہ بڑی تنقید کی تھی. میرا میٹرو کے منصوبے سے صرف ایک ہی اختلاف تھا کہ یہ منصوبہ جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتا. جتنا پیسہ اس منصوبے پہ لگا ہے اگر اتنا پیسہ ہم بسوں پہ لگا دیتے تو پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ فری ہو جاتی. تو آپ اتنا پیسہ جب پورے ملک میں لگا دیں گے تو پورے ملک کی ٹرانسپورٹ فری ہو جائے گی. یہ کتنا عرصہ لگے گا اس منصوبے کو کمپلیشن میں، بسز کے آنے میں، یہ سارا پیسہ اکٹھا اچھا یہ وہ کام ہے جس میں شہباز شریف ایکسپرٹ بھی ہے. بسیں چلانے سے تو شیر نے ہو. تو اگر وہ اس کو اپنا لے، میں نے یہ 2010 یا 11 میں شہباز شریف سے 1-to-1 ملاقات میں یہ آئیڈیا دیا تھا اور یہ اس وقت اگری بھی کیے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہم سے، لاہور پولیس والوں نے رابطہ بھی کیا کہ ہمیں پلاسٹک کی کونز دیں، ہم ٹرائل کرنا چاہتے ہیں لاہور میں جیل روڈ پہ کہ اگر بس لین بنائی جائے گی تو کیا مشکلات آئیں گی. اور پھر اس کے بعد یہ منصوبہ کھٹائی میں چلا گیا.
اور یہ چل پڑے میٹروز بنانے. ہم نے بڑی تنقید کی کہ میٹرو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا عوام کو. محمود صاحب اس بات سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ ہم پورے ملک کے بجائے اگر اس کو اسی طرح کہ پہلے لاہور میں کریں, کراچی میں کریں, بڑے شہروں میں کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کریں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک دم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جب آپ نے ایٹم بم بنایا تھا نا تو آپ نے کمپلیٹ ایٹم بم بنایا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے ہم ایٹم بم کا ایک چھوٹا سا بٹن بنا لیتے ہیں پھر اس کو بڑا کریں گے. ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہی بنتا ہے ہمیشہ. اس کی سکسیس کی جو بینیفٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس کو فوری طور پر اسٹڈی کر کے کمپلیٹ لانچ کیا جائے. اور اس کو لانچ کرنے کے لیے آپ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس طرح سے ڈالیں کہ اس میں کرپشن کے چانسز کم ہو جائیں. سافٹ ویئر کے ذریعے یہ کنٹرول کر دے گا کہ کون سی بس کس جگہ پہ کتنا چلی, اور وہ کوئی کرپشن نہیں کر سکے گا. اور جو گیس اس کو دینی ہے آپ نے, گیس آپ اس کو اس کے ڈپوؤں میں دیں تو ڈپوؤں میں سے گیس ملے گی, کوئی کرپشن نہیں ہو سکے گی. اب بس کی ریپیئر مینٹیننس میں جو چوریاں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کچھ آنیسٹ میکینزم اور ڈال دیں. یہ کتنا عرصہ لگے گا اگر ہم کمیٹی بناتی ہے حکومت کہ جناب بیٹھیں اس کے اوپر جو ہے مشاورت کا آغاز کریں, ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور یہ کام کا آغاز ہوتا ہے, تو آج اگر پہلا دن ہو تو کتنا عرصہ لگے گا صرف اس کے اوپر سوچ و بچار میں, امپورٹ میں, وہ 1.1 ارب ڈالر اکٹھا کرنے میں, اور پھر وہ امپورٹ کرنے میں اور چلانے میں؟ 1 سال سے لے کے انفینٹی تک. کیا مطلب اس کا 1 سال سے لے کے؟ اگر دل سے اس کو پرائرٹی دے کے کیا جائے اور ڈیڈیکیٹڈ آنےسٹ لوگ لگائے جائیں تو 1 سال کا منصوبہ ہے. سڑکیں تو بنی پڑی ہیں نا, سڑکیں تو بنی پڑی ہیں, انہی سڑکوں پہ چلانی ہے نا آپ نے, انہیں پہ چلانا ہے. اور پھر انفینٹی ہے کہ آپ نے بس سوچتے ہی رہنا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیت ہو تو 1 سال سال کے میں ہو اندر سکتا جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ. اب پھر میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے 50,000 ڈرائیور ارینج کرنا, بس سٹاپس ارینج کرنا, انفراسٹرکچر ارینج کرنا, وہ ٹریننگ. ابھی آپ نے کچھ کہا تھا کہ بے روزگاری بڑی پھیلے گی. بے روزگاری تو پھیلے گی نا سر, جو ٹیکسی والے اور یہ وہ سارے جو غائب ہوں گے, سارے ڈرائیورز ہی ہیں نا یار, ان کو ادھر جو ہے ٹرین کیا جائے اور ان کی سیلری. مشکل بات ہے. تو اب 50,000 سے ڈرائیور کی سیلری, 50,000 جو ہے وہ کنڈکٹر کی, 50,000 بسوں کا جو ہے خرچہ, وہ صرف یہ 1.5 لاکھ. چلے میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتا یہ ہوں. دیکھیں نا کیلکولیٹر سے جو ہے وہ آپ ہمیں اگر ہم 1.5 لاکھ گاڑیوں کو الاؤ کرتے ہیں اور 2 لاکھ روپیہ ایک گاڑی سے ٹیکس لیتے ہیں تو یہ 30 ارب روپیہ ماہانہ آپ کو دستیاب ہوگا صرف بسوں کے مینٹیننس اور ریپیئر کا. 30 ارب روپیہ جو ہے یہ سفیشینٹ ہوگا. 30 ارب ماہانہ. اس کے اندر پیٹرول کسی وجہ سے اگر یہ کم ہو گیا تو آپ 1.5 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ گاڑیوں کو اجازت دے دیجیے گا. یعنی وہ آپ بڑھا سکتے ہیں. اتنا اس میں فلیکسیبل پلاننگ ہے کہ گورنمنٹ چاہے تو اس کو جس طرح مرضی مولڈ کر لے. میں نے تو آگے نہیں کرنا, میں تو کنسلٹیشن دے سکتا ہوں اور وہ بھی فری. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کا کیا کرنا ہے, وہ جو کار مینوفیکچررز اتنے بڑے بڑے جنہوں نے کار مینوفیکچررز جو ہے نا وہ اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اربوں روپیہ لایا تو کھوایا بھی ہے. اور وہ کار مینوفیکچررز جو ہے نا وہ اس کو ہونے نہیں دیں گے. تو یہ عوام کو پریشر بلڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں فری ٹرانسپورٹ چاہیے. تو پھر کار مینوفیکچررز جو ہے نا انہوں نے پلانٹ جب لگائے تھے تو یہ طے کیا تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں گاڑیاں بکیں گی, یہ ایکسپورٹ ہو جائیں گی. اللہ کے فضل سے ایک پہلی گاڑی سنا پچھلے سال ایکسپورٹ ہو گئی ہے. ایک ہوئی ہے جی, ہم نے بھی خبر دیکھی تھی, بڑا شور تھا اس کا. تو انہیں پھر کہا جائے گا کہ اس زمین پہ آپ کو فورن انویسٹمنٹ ہم نے اس لیے نہیں منگوائی تھی کہ آپ ہم سے سارا کچھ کما کے لے جائیں گے. صرف ہمیں یہ کرنا چاہیے تو پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. گاڑی شاڑیاں ختم کرنی چاہیے, بسیں چلانی چاہیے. آج نہیں, آج سے 10-15 سال بعد آپ دیکھیں گے یہ بڑی جگہوں پہ ایسا ہوگا. سنگاپور نے تو 30 سال پہلے کر دیا تھا. آج یہ پاکستان کی بڑی سخت ضرورت ہے. میں اس کو 2010 سے سپورٹ کر رہا ہوں اور پروموٹ کر رہا ہوں, لیکن اتفاق ہے کہ جو حکمران ہیں وہ پالیٹکس میں بڑے بزی ہیں, ان کے پاس سوچنے بچار کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. یہ جو جس طرح ابھی ان امپلائمنٹ کی بات ہوئی, اب یہ کار مینوفیکچرنگ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جابس کر رہے ہیں. وہ دیکھیں ان ساری گاڑیوں کو پھر دنیا میں ایکسپورٹ کر دیا جائے گا, ایک بات, اور انہی کو آپ بسیں بنانے کا بھی اگر کام دے دیں تو انہی پلانٹوں پہ یہ بسیں بن جائیں گی آپ کے لیے. ہماری سر وہ ایکسپورٹ کوالٹی نہیں ہے ہماری گاڑی, وہ دنیا میں کون لے گا اس گاڑی کو؟ جو کوالٹی امپروو کرے نا. آپ نے کوئی چھوٹی بڑی کمپنیوں کو نہیں دیا ہوئے پلانٹ, آپ نے ٹویوٹا کمپنی کو, ہونڈا کمپنی کو اور باقی بھی جتنی کمپنیوں, سزوکی کمپنی کو دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہونڈائی آئی ہے, یہ سارے پلانٹ بڑی کمپنیوں کے ہیں. اگر ہم یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر جو ٹیکس ٹارگیٹس ہیں وہ ہم کس طرح اچیو کریں گے؟ دیکھیں نا, ہم پیٹرولیم پر لیٹر پہ بھی ہم نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, گاڑیوں کے اوپر بھی اب جو بندہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ
ٹیکس پے کرتا ہے, یہ سارا چیز ہے, تو پھر وہ ٹیکسز کہاں جائیں گے جو سارا ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے؟ دیکھیے جو ٹیکس ہے نا, اس کو ہم جا کے پہلے اسٹڈی کریں گے کہ سرکار جو ہے وہ خود سے ہی بینکوں میں پیسہ چھاپ کے کیوں نہیں دے دیتی, ٹیکس اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو ہم اس کے راز و رموز کو دیکھیں گے کہ کیوں ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ بینکوں سے پیسے نہیں لے لیتے, آپ کرنسی چھاپ کے نہیں پیسے لے لیتے. تو ہم اس وجہ سے لیتے ہوئے اور پھر آئیں گے اس طرف کہ گورنمنٹ اپنی جینوئن ٹیکس کلیکشن کیسے بڑھا سکتی ہے. وہ ایک پورا فسکل ڈیفیسٹ کا چیپٹر ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جب یہ سارے کام کریں گے, امپورٹس کو بھی کم کر دیں گے, گاڑیاں بھی ختم کرا دیں گے, تو پھر گورنمنٹ کا جو 9,500 ارب کا جو بجٹ ہے وہ کہاں سے کلیکٹ ہوگا. اچھا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جب پروگرام کا آغاز ہوا تھا نا, تو میں کہتا کہ کس طرح پاسبل ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور پورے ملک میں جو ہے وہ چلے اور کسی نے کوئی پیسہ نہیں دینا, 2 لینز بن جائیں, ایک بسز کے لیے بن جائے, ایک جو ہے پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے بن جائے, اور پرائیویٹ گاڑیوں والے جو ہے وہ خاص اماؤنٹ پے کریں اور اس اماؤنٹ سے یہ سارا جو ہے سسٹم چلے گا. ٹو بی آنیسٹ اسٹارٹ میں مجھے یقین نہیں تھا, لیکن اب یہ 25-30 منٹ آپ سے گفتگو کر کے اور ہر لحاظ سے کویشچن سامنے رکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ اس کے اوپر بیٹھیں, سوچیں, اس منصوبے پہ عمل کریں. تو محمود صاحب, یہ ہماری حکومتیں کیوں نہیں کرتی ہیں؟ دیکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2010 سے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب سے بھی آپ نے میٹنگ کی, خان کے ساتھ بھی آپ کی کئی میٹنگز رہیں, تو یہ جب آپ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ ایک پریکٹیکل سلوشن ہے, تو یہ کیوں نہیں پھر اس کے اوپر عمل کرتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ یار یہ سلوشن ہے اس ملک و قوم کے لیے, ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صرف آپ نے ایک چیز بتائی ہے, تو کیوں نہیں حکومت ہوم ورک کے ساتھ کیوں نہیں آتی, کیوں نہیں اس قسم کی اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی؟ دیکھیے, ہمارے حکمران جو ہے نا وہ ایک سوچ کے ساتھ آتے ہیں کہ بیوروکریٹس ہمیں جو بتائیں گے ہم وہی کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیں گے. میجورٹی سیاستدانوں کو ان کی تعلیم بھی آپ دیکھ لیں کو خاص نہیں ہوتی, اور ان کی اکثریت جو ہے وہ جعلی نعرے اور جعلی تقریریں کر کے آ جاتی ہے. جتنے شوق سے انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے اور جتنا تردد کر کے گرایا ہے, ایسے لگتا تھا جیسے جی آئیں گے تو آتے ہی پتہ نہیں کون سی تباہی مچا دیں گے اور معیشت کو یوں اٹھا کے اوپر لے جائیں گے. خان کی تمام غلطیوں پہ یہ 4 سال تک تنقید کرتے رہے تھے, خان کے تمام غلط فیصلوں پہ یہ آ کے اسکرین پہ بولتے رہے تھے. اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس اس کے الٹرنیٹیو ہوں گے. انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدان, ان کی سوچ جو ہے وہ پیٹی شاپ کیپر کی سوچ ہے. پیٹی شاپ کیپر سوچ ہوتی ہے کہ میں نے سامان بیچا, پیسے لیے اور پیچھے پیسے دیے اور سامان لے لیا, دیٹس اٹ. یہ انڈسٹریلسٹ سوچ سے نہیں آتے. انڈسٹری کی سوچ ہوتی ہے, پہلے آپ انڈسٹری پلان کرتے ہیں کہ میں نے موبائل انڈسٹری لگانی ہے, تو پھر مجھے اسپیس کیسی چاہیے ہوگی, وہ فیکٹریاں کہاں بنیں گی, وہ روڈ کے کسی صحیح جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں سے ہماری گڈس ٹرانسپورٹ ہو سکیں, پھر پوری اس کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن, پھر مشینری, را مٹیریلز, مین پاور ٹریننگ, پیکنگ, پھر اس کی اسٹوریج کے بعد شپمنٹ, پھر اس کا پورا ڈسٹریبیوشن کا نظام, پھر ایڈورٹائزمنٹ, کمیونیکیشن اور پھر پروفٹ. ہمارے سیاستدان اتنا سارا پلان کرتے وقت کہتے ہیں او بھائی یہ تو ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ہمیں تو کچھ سمپل سی بات بتاؤ. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم 2,000 روپے دیں گے آپ کو, اور یہ 2,000 روپے جو ہے نا اس سے آپ نا اپنی گاڑیوں کا پیٹرول بھی ڈلوا لیجیے گا. اور مجھے تو شہباز سے یہ توقع نہیں تھی. شہباز سے ہم بڑے امپریس تھے کہ شہباز شریف محنتی تو ہے, اور اپنے پنجاب کے اندر جب انہوں نے حکمرانی کی ہے تو کام کر کے بھی کچھ دکھائے. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ 2,000 روپے ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے آپ بس میں سفر کر لیں, اس پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کر لیں. 2,000 کو تو کوئی بندہ ان سے پوچھے. اور احسن اقبال پلاننگ ڈویژن کے مطلب ہے وزیر ہیں, اور پلاننگ ڈویژن میں ہی جب سے آئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور ایک بڑے معقول وزیر ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ 2 کپ چائے پی لیں اور یہ ادھار کی چائے ہے. بھائی لوگ تو پیسے دے کے پی رہے ہیں, ادھار تو آپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اب چائے پینے سے بھی منع کریں گے؟ لوگوں کی ضروریات پوری رکھتے ہوئے پھر آپ نے بچت کرنی ہے. اور بائی دا وے بچت نہیں کرنی, پھر آپ نے صرف ری اسکیجولنگ کرنی ہے. بچت تو بالکل کسی بھی اکانومی کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. بچت کسی اکانومی کو چلانے کے لیے بچت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. یہ اب بجلی کی بچت کی بات کر رہے ہیں, یہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 7 بجے جو ہے وہ مارکیٹس جو ہے وہ بند ہو جانی چاہیے. اور دیکھیں توانائی کا ایک پورا منصوبہ ہے. انہوں نے جو بجلی کے پلانٹس لگائے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 1.5 سال کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کی.
پہلے 2 سال تو لوڈ شیڈنگ سمجھنے میں ان کو لگ گئے اور آخری 1.5 سال میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ پہ بہت اگریسولی کام کیا اور اسے ختم کیا. لیکن جو سورس آف انرجی تھا وہ انہوں نے غلط چن لیا. وہ انہوں نے کوئلہ, گیس, فرنس آئل اور ڈیزل چن لیا. انہیں جانا چاہیے تھا تھرمل پاور, ہائیڈرو پاور پہ. ہائیڈرو پاور کے پاکستان کے اندر بے پناہ مواقع موجود ہیں اور اس کے اوپر تو ایک پورا جسے کہتے ہیں 1 گھنٹے کا سیشن ہے جس میں سمجھنا چاہیے کہ ہم بجلی کو پاکستان میں 5-7 روپے یونٹ کیسے کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں, بالکل کریں گے جی. ہائیڈرو پاور پہ بھی جو ہے وہ پروگرام کریں گے. لیکن جو اگلا پروگرام ہوگا جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی فسکل ڈیفیسٹ, کہ وہ جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت اہم تھا, ٹرانسپورٹ کا آپ نے بتایا, تو فسکل ڈیفیسٹ بھی ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ کی بیسس پہ آپ کا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہوتا ہے یا آپ کے ملک کو کوئی دنیا کے آگے جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے. اور فسکل ڈیفیسٹ کی بیسس پہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ طاقتور بنتا ہے. تو دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہر پہلو اکانومی کا امپورٹنٹ ہے. آپ کسی ایک پہلو کو لے کے پوری بات نہیں کر سکتے. یہاں لوگ اسکرین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کسی ایک پہلو کو لے کے اس کی دوڑ لگاتے رہتے ہیں. اکانومی انڈسٹری کی طرح چلتی ہے. ایک پوری انڈسٹری ہے اکانومی بذات خود بھی. ٹھیک, بالکل جی. اس بیلنس کو جو آپ نے کہا کہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, تو فسکل ڈیفیسٹ اگلے پروگرام میں پھر ڈسکس کر لیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جناب, اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.